बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आज का मौजू जो है ये मेरे ख़्याल में इल्मी भी है, अखलाकी भी है, और शायद बहुत ज़्यादा मेरी तरह के जो लोग हैं उनके ये दिल के बड़ा करीब इसलिए हो क्योंकि इसके ऊपर राय ज़नी जो है वो बड़ी शिद्दत से की जाती है। मिसाल के तौर पे मुझे अभी तक याद है इस बात को, हालांकि शायद बहुत साल हो गए, कि वो पहली दफ़ा जब मैंने खाना काबा का ग़िलाफ़ पकड़ा और मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, और मैं अल्लाह को देखता हुआ दुआ मांग रहा था तो मुझे एक शख्स ने आके धक्का दिया। या ज़रा यूनिफॉर्म्ड आदमी था, उसने कहा कि ये शिर्क है, ये मत करो, तुमने दुआ मांगनी है लेकिन ये कपड़े को तुमने क्यों पकड़ा है। तो मेरे दिमाग में पहली दफ़ा उस वक्त ख्याल ही आया कि अगर लुत्फ़ अल्लाह ने इसमें रखा हुआ है और यही इबादत नहीं है तो फिर राय ज़नी जो है ये शायद आपका ज़ाती मसला ज़रूर हो, खुदा का ना हो। मामला है शिर्क का कि शिर्क है क्या, इसके लुग़वी मानी शरीक करने के हैं नहीं हैं, लेकिन हम इससे बहुत आगे ज़्यादा मसालिक की वजह से बढ़ चुके हैं। इसको हल करने की कोशिश में एक कतरा डालेंगे ज़रूर, हल तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है जिसने वो जुमला बनाया था कि किसी दी मसलक नू छेड़ो ना, ते अपनी मसलक छड्डो ना, मुझे लगता है कि ये भी बड़ा हल्का जुमला है। आपको तहकीक हमेशा जारी रखनी चाहिए और जब भी पता चल जाए कि आप गलत थे तो आपको वापस रुजू करना चाहिए। हशाम इलाही ज़हीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? शिरकत का मामला है अल्लाह ताला से, इसको इससे बाला होकर थोड़ा सा बताइएगा कि शिर्क को हम कैसे समझें और क्या समझना ज़रूरी है कि ईमान की हदों को हम पार ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट आपने मौज़ूआत चुना है बिलाल भाई। शिर्क आम तौर पर जो हम समझते हैं कि जी अल्लाह अज़्ज़ व जल, आम इसकी आसान अल्फाज में अगर मैं तारीफ़ अर्ज़ करूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात में या सिफ़ात में उस जैसा किसी और को मानना, अल्लाह की मखलूक को, तो ये शिराकत या शिर्क या उसके हमसर मानना कहलाएगा। आपको शरीयत दाऊद भाई, जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान मिला है जो इसके करीब करीब भी हो? हकीकत तो ये है कि ऐसा मुझे तो अब तक नहीं मिला, सिवाय मैं गैर मुस्लिमों की अगर बात करूं, सपोज अगर हम हिंदुज़म की भी बात करते हैं, किसी भी इज़्म की हम बात करते हैं, आखिर में देखना वो जाके तौहीद पर ही आते हैं। बिलाल भाई, ये आपने जो मौजू छेड़ा है ना, ये एक बड़ा वसी और अरीज मौजू है, और मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम में इसका अहाता करना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो शहरियार दाऊद भाई ने बात की है ना, ये तौहीद की 3 किस्में हैं। एक है तौहीद रबूबियत, जो इन्होंने बात की है ना, यानी पालने वाला। इसके अंदर बैनुल मज़ाहब भी कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं। तौहीद रबूबियत के मुराद यानी इसमें तो इख्तलाफ नहीं है, मज़हब कहते ही इसको है कि जिसके अंदर एक ऐसी मौफूकुल फितरत शख्सियत और हस्ती को माना जाए कि जो सारा नशो नुमा का सिस्टम चला रहा है। नाखून खुद बहुत बढ़ने हैं, बाल खुद बहुत बढ़ने हैं, हर बंदा काफिर भी बीज डालेगा, उसको पता है अल्लाह ने सिस्टम एक रखा हुआ है, उसमें से कोम्पल फूटेगी। इसके अंदर इख्तलाफ नहीं है, और ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया है कि इसके अंदर तो आपका कुफारे मक्का के साथ भी इख्तलाफ नहीं था। कुल रब्बुस समावाति सब्बी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम कुल अम्मन यमलिकु समा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे पूछ लीजिए कि ज़मीन व आसमान का रब कौन है, तो ये कहेंगे अल्लाह है। इख्तलाफ किस में है? जो बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से इस्लाम शुरू होता है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई और ज़ात नहीं है। रब मानना तो रब तो सारे मज़ाहब मानते हैं आखिर उसके जरिए, लेकिन बुनियादी तौर पे जो इबादात के अफ़आल हैं वो गैरुल्लाह के साथ कर देना। मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह का हक है उसको सजदा किया जाए, अगर गैरुल्लाह को किया जाएगा तो इस अमल को शिरकिया ही कहा जाएगा। ये शहरियार भाई दाऊद भाई, अल्लाह रबूबियत करता है, अल्लाह रब है, लेकिन अल्लाह रबूबियत करता है। नहीं, अल्लाह रब है ना, तो अल्लाह अलूहियत भी है। ये शिर्क, अल्लाह रब है, रबूबियत करता है। हाँ। ये अल्लाह का क्या कहना है, अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है। अब वो सिफत जो है वो अगर आप करेंगे रबूबियत किसी की तो आप शिर्क कर रहे हैं। नहीं, हाँ, अच्छा, ये बात भी समझने की जरूरत है। लैसा कमिस्ली शै, अल्लाह ताला की जो सिफात के अंदर शिर्क है ना, ये तीसरी किस्म थी। लेकिन पहले मैं कहता हूँ तौहीद उलूहियत बयान होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर सबसे ज्यादा शिर्क मुआशरे में तौहीद उलूहियत के अंदर पाया जाता है कि हम जुबान से
سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سجدہ پھر بھی درخت کے سامنے ہو رہا ہے، حجر کے معاملہ سامنے. سجدے کا ہے عبادت کا جو فعل ہے، سجدہ عبادت کا فعل ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو لا الہ الا اچھا، یہ اللہ. کیوں نہیں بحث ہوتی کہ روزہ آپ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ ہاں اب بتائیں. اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی نماز اور آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے لیے پڑھی سجدے کا کیوں ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، سجدہ صرف مثالن کیا ہے، عبادت کا کوئی بھی فعل ہو. آپ یہ کیوں نہیں مثال دیتے کہ عبادت کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ شرک کر رہا ہے اگر وہ اپنے بابے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ شرک ہے یہ مثال. یہ ہے کوئی بابے کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. عبادت کا کوئی بھی فعل ہے، ذکر فعل ہے، نماز فعل ہے، رکوع فعل ہے، سجدہ فعل ہے، نظر فعل ہے، نیاز فعل ہے، ہر چیز یہ عبادت کی جو بھی افعال غیر اللہ کے ساتھ کیے جائیں گے یہ توحید الوہیت میں شرک ہے. اب آپ نے اللہ سے کیا مراد؟ اللہ کے علاوہ کون کرتا ہے نماز؟ اللہ کے علاوہ کوئی پڑھتا ہے کسی کی؟ پڑھی جاتی ہیں. کس میں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ درباروں پہ چلے جائیں، آپ کو مزاروں پہ سجدے مل جائیں گے. نہیں ان کے دلوں کے اوپر تو نہیں میں رائے دوں. بلال بھائی ایک بات بتائیں، حجر شجر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود تھے، حجر کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، شجر کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل. یعنی کہ آپ کا فیصلہ جو شرک کا ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ نہیں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے نے عمل شرکیہ کیا یا نہیں کیا. میں اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ایک آیت آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات بارش ہوئی، چند لوگ مومن ہو گئے، چند لوگ کافر ہو گئے. صحابہ نے کہا ایک بارش کی وجہ سے کون کافر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا. اب اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا حافظ جی، اس بات کو پورا کرنا چاہیے نا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ بارش والا جو ذکر ہے نا، وہ صحابہ نے کہا کہ یہ بارش جو رات کو یہ 9 ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی. وہ جٹ کا نام 9 تھا اور وہاں پہ مٹی بھی آپ کے چہرے کو اور ناک کو اور ماتھے کو لگی تھی، بخاری کی حدیث ہے. لیکن جب مٹی کا ذکر آئے گا پھر اختلاف شرکیہ ہو جائے گا. کیسے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ سنت ہو گئی رسول کی بات کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اپنے علماء کو اور واعظین کو اپنا رب بنا لیا. تو یہودی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں لیکن یہ بات نا زیادتی ہے. یہ اللہ معاف کرے، ہم تو نہیں یہ کہہ سکتے، لیکن انہوں نے اسی انداز میں کہا کہ ہم نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، نہ ان کو رب مانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا جواب دیا تھا، صرف ایک جملہ، کیا جس کو وہ حلال کرتے تھے تم حلال مان لیتے تھے؟ جی ہاں. جس کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج یہی کر رہے ہیں. ہاں تو پھر آپ کہتے ہیں ہے نہیں ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. نہیں تو یہ تو اس کا مطلب ساری کی ساری امت مسلمہ جو ہے وہ شرک میں ہے. ہاں اگر وہ اللہ کے حلال کرنا تو کرتے ہیں. نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے اور یہ تو رسول اللہ نے اختیار دے دیا کہ یہ تو اختیار صرف اللہ اور رسول کا کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرانے کا. اگر کوئی مولوی کہ یہ اللہ کا حرام کرتا، مثال دے رہا ہوں، سود ہے، ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، ظہیر بھائی کہہ دیں یا اسید بھائی کہہ دیں سود حلال ہے اور کوئی بندہ ان کی بات مان لے، یہ شرک. وہ یہ نہیں کہے گا کہ حلال ہے، وہ یہ شرک نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ اس طرح سے حلال ہوگا اور وہ آپ کریں گے. اچھا ایک اور پھر امت اس کو مانے گی. آپ مجھے ہمارے معاشرے میں ایک گروہ، میں آپ کو شرک کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ایسا موجود ہے، علماء کا نہیں معاشرے میں اچھا، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات مخلوق میں موجود ہے، اللہ فلاں چیز میں ہے، اللہ کے وجعلوا له. یہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے. نہیں لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ مخلوق میں ہے، عقیدے کا تو یہ حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو فلسفے کا حصہ ہے. میں بتاتا ہوں نا، جس بندے نے، اور یہ مسلمانوں کا ہے بھی نہیں، یہ مسلمانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا تھا نا، لیکن مسلمانوں نے ابن عربی کے بعد یہ اختیار کیا گیا. ارے وہ فلسفی ہے، ابن عربی فلسفی ہے. آج معاشرے میں لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر، ہر منظر میں، ہر پس منظر میں، اللہ ہر چیز میں، اللہ ہر جگہ میں. یہ فلسفے کا حصہ ہے بلال بھائی. میں کہتا ہوں اللہ کو چلیں، یہ بات چھوڑیں، نقطے سے ساری کائنات شروع ہوتی ہے. یہ فلسفے کا حصہ ہے. اس کے اوپر جیومیٹری بنی، اس کے اوپر اسلامک آرکیٹیکچر بنا، اس کے اوپر اسلامک آرٹ بنا. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ مذاہب کے اندر شرک موجود ہے؟ پہلے یہ بات بتائیں. دیکھا نہیں میں نے کبھی کسی کو کہتے ہو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا. اسید بھائی کو نہیں شامل کروں گا تو پھر ناراضگی ہوگی. اسید بھائی آپ نے فرمانا ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کہ یہ بھی اللہ میں ہے، یعنی یہ بھی اللہ میں ہے. اس کی مثال بہت قلیل ہے. قلیل نہیں ہے ہی نہیں. نہیں ہے ہی نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے، اگر مثال ہے ہی نہیں اسید بھائی، میری بات سن تو مسلمان علماء نے یہ جملہ کہاں سے نکالا؟ میری بات تو سن لیں، میں بات پوری کرتا ہوں. ایک ہے اللہ کی ذات میں اس کا شریک، دوسری چیز ہے اس کی صفات کے اندر، اس کے اختیارات کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ باتیں ہیں.
لیکن صفات میری بات تو سنیں، صفات میں میری بات تو سنیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو تصرفات ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی تصرفات یعنی جن چیزوں کا اللہ نے جو اختیار ہے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ ایسے اختیار ہیں جو انسانوں کو بھی دے دیے، کچھ ایسے اسباب ہیں، دیکھیں میں وہی آ رہا ہوں نا، اس طرف آ رہا ہوں نا، جیسے سورۃ دہر میں سمیعم بصیرہ کہہ دیا، سمیعم بصیرہ اللہ کی ذات خود بھی ہے اور اللہ بندوں کو بھی کہہ دیا، رؤوف الرحیم وہ خود بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے لیے اس کے قوائف کچھ اور ہیں، خالق کے قوائف کچھ اور ہیں، مخلوق کے قوائف کچھ اور ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے علماء ماشاءاللہ جناب جناب بزرگان سے پوچھئے گا، شرک کہتے ہیں، شریک کہتے ہیں جو عرض میں ہو، طول میں نہیں۔ یہ بات جو ہے نا، یہ آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اور آپ نے پوچھا کس سے؟ حضرت ابو فضل سے، کہا کہ شرک کیا ہے، اور یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، اس کے اوپر علماء کرام کیوں نہیں آتے؟ کہا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ وقفہ لیجیے واپس۔ جیسے آج ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور دوسری چیز یہ ہے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سجدہ مجھے کرو، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا امر یہی ہے سجدہ مجھے کرو، اور دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خود حکم دے رہی ہے کہ سجدہ کرو، اللہ کے حکم کو سجدہ۔ اگر ہندو کہے کہ مسلمان جب پتھر کے گھر کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کیسے بتائیں گے؟ مجھے بتائیں کیسے ثابت کریں گے؟ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی آپ ذات کہہ رہے کے ہیں نا ساتھ کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو وہ جو جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ نظر بھی نہیں آ رہا، اللہ کا وجود بھی کوئی نہیں ہے۔ میں دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں، بڑی آسان فہم بات ہے۔ جو شہریار داؤد بھائی نے بات کی ہے اس سے بھی بڑی میں کتاب کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض قبائل یہودیوں اور عیسائیوں کی ایسی پیروی کریں گے کہ فلاں فلاں بت کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں امت میں شرک نہیں ہوگا۔ ایک سیکنڈ رک جائیں، ہاں یہ وہ جوتی والی حدیث ابن ماجہ، دوسری بات وہ اس کو بھی لے کر آئے نا، وہ برائی کی حدیث ہے، میں تمام جو اپنے وہ ماں کے ساتھ برائی کریں گے میری امت میں بھی کرے گا۔ اس سے بھی بڑی مسند کتاب الزہد مسند احمد کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ عبادت کے اندر جو عبادت کے افعال غیر اللہ کے ساتھ خاص کرنا، ایک بندہ سجدہ تعظیمی کو اگر یہ سمجھتا ہے وہ سجدہ تعظیمی کہاں سے آگے سجدہ ہے، تعظیمی کہاں سے آگے؟ تعظیمی اور الوہیت کے اندر عبادت کے سجدے میں اور حدیث اور قرآن میں تعظیمی سجدے کے ساتھ آپ کو کیا پتہ؟ یہ بتائیں نا ذرا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے بھی، اور اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا لا تسجدوا للشمس، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سجدہ سورج چاند کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے آخری وقت میں یہ حدیث پیش کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ بتائیں، اس کا تعلق کیا اس بات سے؟ اس کا مطلب ہے سجدہ کرنا لعنتی کام ہے، کسی غیر اللہ کو سجدہ آپ کہہ رہے ہیں کرنا۔ تعظیمی ٹھیک ہے، میں نے کب کہا؟ میں پھر آپ کہہ رہے ہیں امت شیطان محمدیہ کے لیے، جس میں امت محمدیہ کے لیے تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے نا، مان لی بات، اعلیٰ بات تھی۔ آپ مجھے بتائیے شاہ جی، اس کا مطلب جو سب سے بڑا ایمان والا ہوا وہ تو وہ شیطان ہوا، پھر کس جس نے نہیں کیا سجدہ؟ میں آپ کو ایک بات مباحث سب سے بڑا وہ ہے جس نے آدم کو سجدہ کر دیا اس کے اوپر رائے قائم کریں نا، اس کو تعظیمی تنظیمی نہ کہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، امت محمدیہ کے لیے تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں لفظ کہاں سے آیا؟ قرآن میں کہاں سے آیا؟ اللہ نبی کریم نے کہا کہ میں اگر سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ خامند کو کرے، اس کا مطلب سجدہ جائز ہی نہیں۔ رسول اللہ کو سجدہ کیا بندے نے آ کے، جی بالکل، تو رسول اللہ نے اس کو منع کر دیا لیکن تھا کہ کس کی ذات ہے سجدے کے قابل۔ اصل بحث دوسری بات ہے ظہیر بھائی کی جو بات ہے نا، اس کو میں ایک آگے بڑھاتا ہوں۔ نہیں، ایک منٹ پہلے مجھے بتائیں، اصل بحث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کیسے کریں گے، پیرامیٹر کون سا ہے کہ یہ بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے اور یہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، اس کو وسیلہ بنا کے آدم کو جو سجدہ کر رہا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو وسیلہ بنا کے ہم کرتے کی ہیں۔ بات ہے، وہ بھی قرآن پاک سے جواب دیتا ہے۔ خانہ کعبہ پتھر کے گھر ہے یا نہیں ہے؟ تو پتھر کے گھر کو سجدہ نہیں کرتے ہم؟ جو وسیلے کے ذکر انہوں نے کیا ہے، کسی سے دعا نہیں، کسی سے دعا کروانا، میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ کو کر رہے ہیں، یہ کسی کو جائز۔ آپ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رکوع کرتے ہیں، قبلہ ہے وہ، قبلہ آپ جھکتے بھی خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، بھی خانہ کعبہ سجدہ کرتے ہیں آپ کو۔ اب یہاں پہ تعظیمی کا لفظ نہیں آپ لے کر آتے کرتے، یہ اس بات ذہن میں آدم کے رکھیں۔ سجدے کو قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ جہت کو کہتے ہیں۔ تو کس نے کہا کہ وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ آپ ثابت کیسے کریں گے؟ اللہ کا امر ہے، ایک بات سنو، آدم قبلہ تھا، آدم کی تعظیم بتلانا مقصود تھی فرشتوں کو۔ تعظیم پھر آج کیوں نہیں رکھتی؟ اچھا، اس کا مجھے ایک بات ہے، پرانی شریعتوں کا اطلاق نبی کریم کی شریعت پہ ہو سکتا ہے؟ ہم آدم کی اولاد ہیں یار، اللہ نے کیسی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی شریعت میں منع ہے، تعظیمی سجدہ پرانی شریعتوں میں جائز تعظیمی ہے۔ کہاں سے آ گیا؟
یہ لفظ کہاں سے ایجاد ہوا مجھے یہ بتائیں؟ جب یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ جب حضرت یوسف کے پاس اس کے بھائی گئے اور ماں باپ کی، انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا کہ عبادت کے لیے کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا کون سا کیا. آپ مجھے بتائیں کیا مخلوق نہیں، مجھے بتائیں نا کیا مخلوق کو سجدہ عبادت کا ہوتا ہے کہ تعظیم کا ہوتا ہے؟ میں تو ایک بات، میں تو آپ کہہ رہا ہوں امت محمدیہ میں یہ سجدہ حرام ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ تمام علماء کا اہل سنت کا اس بارے میں اتفاق ہے. شہریار داؤد بھائی اہل سنت کی یا سنیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگلی بات سن لیں، تصور کی بات ہے. اگلی بات سن لیں، سورہ زمر آیت نمبر 3 والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ جو ظہیر بھائی نے بات کی ہے قرآن پاک کے اندر بعین انہی الفاظ میں موجود ہے کہ قیامت تک جو لوگ غیر اللہ کی پوجا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ غیر اللہ کون کر رہا ہے؟ سن لیں نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں. دوسری بات یہ بھی سن لیں. ایک سیکنڈ ہٹ جائیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، وقفے پہ جانا ہے نا، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. آپ سائنسدان ہیں، آپ مجھے سائنس کے قریب کر دیں گے. آپ جو ہے وہ سوشل سائنٹسٹ، ارے خدا کا نام لو، استادوں کو زندگی سے کیوں نکال رہے ہیں؟ بھائی اللہ یہ عبادت کے معنی میں کہہ رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ. اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچاتے. کہتے ہیں یقولون هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا. ان جاہلوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ عبادت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبادت نہیں کر رہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ بتوں کے متعلق ہے نا، وہ بتوں کے، اگر بتوں کے متعلق نہیں ہو سکتا، اگر واپس آ کے واپس سفارشی نہیں ہو اگر سکتا. وہ بتوں کے متعلق ہے تو وہ قیامت کے دن کیوں کہیں گے کہ ہم نے ان کو کہا ہی نہیں؟ بت کہیں گے انسانوں کے مطلب ہے، اس کا مطلب ہے انسانوں کی عبادت ہوتی ہے. بلال بھائی آپ اس بات کو ڈینائی نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں انسانوں کی عبادت ہوتی ہے، آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی پتھر نہیں کبھی بولے، بولتے ہیں نبی کے ساتھ ختم ہو گئی بات، وقفہ لے لوں گا واپس آ کے. پتھروں کی عبادت نہیں ہے. اور کون کر رہا ہے بھائی؟ میں آپ کو معاشرے کے اندر پیروں کے سامنے سجدے کی یہ ذاتی دشمنی ہے پیروں کے ساتھ، یہ ذاتی بات ہے. آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر جو ہے نا. ہم نے فلسفے کی بات کرنی. وقفہ لے لوں چھوٹا سا وقفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنی بات مکمل کریے، لیکن یہ گفتگو جو ہے نا یہ مسلکی نہیں ہونی چاہیے، مذہبی نہیں ہونی چاہیے، یہ اکیڈیمک گفتگو ہے. بلال بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، قبلہ رو ہو کے جس کا حکم اللہ نے دیا. اور ایک بندہ آ گیا، اس کو دیکھ کے اس نے اپنی نماز بڑھا لی، اس کو دیکھ کے اس نے رکوع لمبا کیا، اس کی عبادت تو نہیں کر رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شرک کی اس وادی میں اتر گیا جس کا نام ریا ہے، ریاکاری میں چلا گیا. آپ مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ ریاکاری شرک ہے، یہ کہنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. ریاکاری ہے، یہ شرک حفی ہے. آپ اگلا لفظ نہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے. ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن دکھا کسی اور بندے کو. اگر اللہ کو بہترین بات، اس کا مطلب دکھاوا ریاکاری ہے. ٹھیک کی بات. اب یہاں پہ اس حدیث کو ساتھ جوڑیے جہاں پہ رسول پاک کہ وہ لوگ جو زرق برق لباس پہنتے ہیں اس لیے کہ ان کی شو آف ہو، تو اس میں تو علماء کرام بھی سارے شرک میں ہوں گے ملوث. اگر وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اچھا وہ جو 19 کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے. پہلی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ شرک خفی ہے. دوسری بات یہ ہے اگر اللہ کو شرک خفی الاؤڈ ہے نہیں، کس نے کہا ریاکاری سے سارے مال برباد ہو جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں جو مقصد بڑی خطرناک بات کر دی، گاڑی کو خضاب کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے حضاب کرو. یار کہیں جو حکم ہوتا ہے اس کے اوپر تو نہیں نا ریاکاری کا فتویٰ لگتا. یہ بات تو سوچ کے کہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی کہ اگر اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ عبادت مطلب میری کر رہا ہو لیکن اس کی عبادت کا حسن کسی دوسرے کی وجہ سے لمبا ہو جائے، اللہ کو یہ قبول نہیں، تو اللہ کو کسی اور کی عبادت قبول ہے؟ نہیں قبول. اگر کسی اور کی فرمائی ہے نا یہ نیت پہ، ہاں میں کب کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات، یا نیت کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. مسند امام احمد کی کتاب الزہد کی دیتا نیت کی بات. ایک آستانہ تھا، یہ بھی حدیث صحیح ہے. ہاں درگاہیں ہوتی تھیں، آستانے ہوتے تھے، اولیاء اللہ کے ہی ہوتے تھے. اور کیا کس زمانے کی بات ہے؟ اتحادوا قبورہم. لعن اللہ الیہود والنصارى کی جو حدیث ہے کس کے بارے میں؟ یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت. تو انہوں نے اپنے نبیوں کی تھی نا. ہاں تو اس کا مطلب ہمارے اولیاء کرام نہیں، انبیاء کی قبریں ہوتی تھی نا سجدہ گاہ. اللہ کا لفظ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا دوسری بات ہے بلال بھائی اللہ کے مقابلے مرض میں لے آتے تھے نا. اب یہ بات جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا الیبوریٹ کرنا ہے، یہ شرک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات دیکھیں, یہ جو بات ہے یہ کتنی ویلڈ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں. کیا ہمارا دیکھنا اللہ جیسا ہے؟ کیا ہمارا سننا اللہ جیسا ہے؟ نہیں. اس لیے ہمارا سننا اور دیکھنا اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے, یہ طول میں ہے. جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو رات کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور ہم یہاں سے ابھی شہریار داؤد بھائی آپ کو کہہ رہے تھے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی, لیکن ہمارے ہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ ابھی زندہ ہیں تو آواز نہیں آ رہی, قبر میں چلے جائیں گے, جہاں سے جو مرضی پکارتا رہے آواز پہنچ جائے گی. یہ مسئلے موجود ہیں, اس لیے آپ یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ ابھی سوشل میڈیا اٹھا لیں, آپ کو میں انسان کو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دکھا دوں گا. اور اگر بندہ کوئی آگے سے یہ کہے گا کہ یہ آپ فیصلہ آباد کے بابے کی مثال دے رہے ہیں, بے شمار ایک بابے کی نہیں, بے شمار بابے. اب مجھے ایک بات ہے, آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ عمل شرکیہ نہیں ہے, ہم اس کو مشرک نہیں کہتے, جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی. کیا یہ عمل شرکیہ نہیں ہے انسان انسان کے سامنے سجدہ ریز؟ دوسری بات ہے مسند احمد کی جو بات ہے مکمل کرتا ہوں. اس آستانے پہ ایک شخص آیا اور اس کو انہوں نے کہا اگر یہاں سے گزرنا تو اس درگاہ کے اوپر کوئی نہ کوئی نظر چڑھاوا چڑھانا پڑے گا. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز, انہوں نے کہا مکھی پکڑ کے خیالاتی تصوراتی طور پہ قربان کر دے, قربان کر کے چلا گیا. دوسرا آیا, اس نے کہا مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق خدا خالق کے آستانے کے علاوہ ذبح نہیں ہو سکتی. آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں کیا خالق کے علاوہ مخلوق کے نام پہ ذبح نہیں ہوتا؟ مخلوق کے نام پہ کچھ ہوتا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کدھر ہوتا, آپ کو کہاں سے خبریں آتی ہیں؟ ہوتا ہے بلال بھائی, ایگزسٹ کرتا ہے. کہاں, کچھ جگہ بتائیں. آپ یہ کہتے ہیں ہمارے اللہ معاف کرے معاشرے میں تو جادو جنات اور کہانت کے ایسے سلسلے, آپ کہتے ہیں شرک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ, یہ آپ نے اصل میں ٹاپک بڑا وسیع چھیڑا ہے جس کے بہت سے assumptions زیادہ ہے نا شاہ جی, آپ کی assumptions ہیں بہت زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بندہ کاہن کے پاس گیا, علم نجوم کرنے والے کے پاس گیا, اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. حالانکہ کاہن کوئی بات سچی بھی کہہ دیتا ہے, کہاں سچی بات کہہ سکتا ہے, لیکن اس کے پاس جانا جب کہہ دیا, حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی. میں داؤد بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. اب مجھے یہ فرمائیے کہ جو, اور یہ آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانے سے, ہجرت کرنے سے پہلے کا جو سارا زمانہ ہے مکہ کے اندر, کیا آپ نے اس میں نماز ادا کی؟ نمازیں تو پڑھتے رہے. رسول اللہ علیہ السلام نے جب نماز بھی پڑھی تو وہ یقیناً پہلے تو خفیہ پڑھی جاتی تھی. نہیں, وہ دارالارقم سے نکلنے کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب جب وہاں چلے گئے, اور حضرت حمزہ اور عمر خطاب دبنگ طریقے سے گئے, اور پھر حضرت ایک صحابی کا نام بھی بھول گیا جن کو مار پڑ رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, وہ انہوں نے بھی نماز ادا کی. نماز ہو رہی تھی نا وہاں پہ؟ جی اچھا, جب نماز ہو رہی تھی وہاں پہ تو فتح مکہ کے بعد بتوں کو ڈھایا گیا. اب میں یہاں پہ کیا کہوں کہ سجدہ جو تھا وہ کس کو کرتے تھے, خانہ کعبہ کو, اللہ کو, کس کو؟ اب یہاں پہ تو نیتوں کی بات آ گئی نا شاہ جی. دیکھیں ایک چیز میں ایک چیز اور عرض کر دوں, حضور کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالخواتیم, یہ بھی تو ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر توحید پر خاتمہ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ آخرت میں نجات کا سلسلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ صحابی جو کہ لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے اپنی آپ کو تلوار پہ پھینک کے, بالکل ٹھیک بات ہے, بخاری کی حدیث ہے. جی اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ بات تو نیتوں کی ہے نا. بالکل بات نیتوں کی ہے. اگر وہاں پر کفر 360 بت پڑے تھے تو ان بتوں کو یقیناً کوئی بھی سجدہ نہیں کر رہا تھا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, پڑے تو تھے نا وہاں پہ, دلوں کو پتہ ہے. یہ جو ہے نا علی ولی اللہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ مہر ہے اللہ کے رسول کی نبوت کے ختم ہونے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اب اس کو میں شرکیہ جملہ کیسے بنا لوں, یا میں ان بتوں کے سجدے کے درمیان شرک کیسے کہہ دوں جب صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اوجڑی پھینکی گئی نا. تو میں معاذ اللہ کیا سمجھوں اس بات سے, میں دلوں پہ کیوں شک کر رہا ہوں شاہ جی؟ میں بلال بھائی دو باتیں بڑے مختصر. پہلی بات یہ کہ آپ جتنا احتشام بھائی کو ٹائم دیتے ہیں نا, آپ ہی لگتا ہے کہ سب کو مشرک بنا کے چھوڑنا چاہتے ہیں. فتوے میں فتوہ جو ہے آپ سارے کا ذرا ٹائم دفاع بھی کر لیں, لیکن علیم ولی اللہ کو کوئی شرک نہیں کرتا. اچھا ٹھیک, میں اصلاح کر دوں, میں تو مہر کی بات کر رہا ہوں, تو مہر ہے نا, ختم ہوگی بات. اچھا میں ایک دو باتیں نا آپ کی خدمت کرتا ہوں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے عرض کیا, ہم سارے کے سارے مسلمان شرک کے حوالے سے, توحید کے حوالے سے ایمان رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرابلم آتی ہے امپلیمنٹیشن پر جا کر. جب امپلیمنٹیشن پر جا کر آتی ہے تو دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں بندے کو دیکھتے ہی اسے ٹھڈا ماروں, اس پر کفر کا شرک کا فتویٰ لگا دوں, اسے برا بلا کہوں,
اور اس کی توہین کروں، اور ایک یہ ہے کہ اس سے جا کر پوچھوں بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے نا وہ شرک ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو وسیلہ بنا کر کر رہا ہوں، خدا کی عبادت کر رہا ہوں، توحید پر میرا یقین ہے، میں شرک کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں اور وحدانیت خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو پھر ہم کیوں امپلیمنٹ کرتے ہیں زبردستی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ایگزسٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں دل سے بات بتائیں. نہیں میں دل سے، میں دیکھیں میں صرف ایک سوال پوچھا پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. میں تشام ایک بات کرتا ہوں، میرا اپنا کہنا ہے، بلکہ بلال بھائی سے اکثر بات ہوئی، میں کہتا ہوں کہ توحید کے معاملے میں جو اہل حدیث اعلان کرتے ہیں نا، ہمیں ویسا موحد ہونا چاہیے ڈنڈے کے علاوہ. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ پتہ کہاں پر ہوتا ہے، مسئلہ یقین مانے یہیں پر آتا ہے. آپ توحید کی بات کریں، توحید کی بات کریں، سارے آپ کو سارا کو پر رکھیں گے. جو ہی آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، وہ بندہ کہتا ہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں. دیکھیں چھوٹی سی بات اصل میں جو ہے نا، یہ میں اپنی بات کرتا ہوں. بلال بھائی میرے ساتھ گئے ہیں، میں حرم امام حسین میں جاتا ہوں، حرم مولا علی میں جاتا ہوں، میں ان کا حرم چومتا ہوں، میں جہاں پر کھڑا ہو جاتا ہوں میں سر جھکا لیتا ہوں، میں اپنی والدہ کا ہاتھ چومتا تھا، میں ان کا پہنچ. لیکن کہیں پر بھی اللہ معاف عطا فرمائے استغفر اللہ ربی وتوب الیہ ہزاروں حصے میں بھی نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ یہ خدا کے علاوہ کچھ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرک ایگزسٹ کرتا ہے. میں کہتا ہوں جتنوں کو میں جانتا ہوں وہ شرک نہیں کرتے. میں ان کو جواب دیتا ہوں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. علی رب کا بھی جو نعرہ لگاتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے ماں باپ کو رب نہیں کہا گیا، پالنے والا، اور یہ طول میں حال میں نہیں ہے. ایک بات ہے، انہی کے مکتبہ فکر کے علماء جید نے وہ ان ذاکروں کے خلاف فتویٰ دی ہے کہ جو وہ خود شرک کرتے ہیں. جن ذاکروں نے یہ کہا کہ علی اللہ ہے. ان للہ یار کون کہہ رہا ہے یار؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شیعہ نہیں ہے بھائی. جیسے سیریا کے اندر وہ شیعہ نہیں ہے، ان کو آپ زبردستی جو ہے شیعہ نہیں بنا سکتے. میں کب کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ایگزسٹ ہے نا. شیعوں میں تو نہیں ہے نا. میں آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہا شیعوں میں، لیکن ایگزسٹ ہو رہا ہے نا. لیکن آپ تو مجھے بتائیں رسول خدا محمد دینے والا کون؟ علی. قبر کا احترام کرنے والے کو قبر پرست کہتے ہیں. کون ہے قبر پرست؟ مجھے بتائیں. کوئی بھی نہیں. کوئی قبر پرست؟ انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا نا. احتشام بھائی قبر پرست ہے دنیا میں مسلمانوں میں؟ ظہیر بھائی جہالت کا عذر ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ جہالت میں عام جو معاشرے کے اندر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم نے جہالت کو ختم کرنا، جاہل کو نہیں. ظاہری بات ہے، جہل کو ختم کر دیں گے. جاہل کو نہیں مارنا، جہالت کو مارنا. بڑی مہربانی. اس موضوع کو پھر رکھیں گے، لیکن آج آپ نے ایک بات تو مان لی، جو غدیر خم کا کتبہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ یہ علی ولی اللہ مان لیں سارے لوگ، تو جو نبوت کے اگلے مسائل ہیں برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں. بے شمار لوگوں کو ولی اللہ مانتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ولی اللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سلامت رسول رکھے خدا نے فرمایا علی اور ولی ہمیں اللہ. ہدایت دے اور ایمان پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.